अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJTV। बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। जी हाँ, 27वीं आईनी तरमीम जिसका बहुत शोर सुन रहे थे कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब एक और 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, उसके कुछ खदोखाल पहली मर्तबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से जारी कर दिए हैं। और ये जो खदोखाल हैं, इनसे मज़ीद सवालात पैदा हो गए हैं कि पहले तो अदालती मामलात पे जो 26वीं आईनी तरमीम की गई और अदलिया को कंट्रोल करने के लिए एक नया जुडिशल कमीशन बनाया गया और बेंचों की तश्कील से लेके जजों की आला अदलिया में तैनाती तक हुकूमत का कंट्रोल बढ़ गया। अब 27वीं आईनी तरमीम में मामला सिर्फ अदलिया का नहीं बल्कि अब मामला लग रहा है कि ये मामला खुद अब एग्जेक्टिव का यानी हुकूमत और हुकूमत के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट और सिविलियन हुकूमत के दरमियान ताकत का नाम नहाद तवाज़न आइन की किताब में दिया गया था, अब उसको भी तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। जो खदोखाल जो अभी सामने आए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के एक एक्स पोस्ट से या ट्वीट से, उनके ऊपर पहले बात करते हैं और फिर आपको बताएंगे कि इस तमाम जो मजवज़ा तरामीम हैं जिनको पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो के साथ मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रखे हैं, वो तमाम तरामीम है क्या और उससे आइन के अंदर और सिविलियन हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के बीच ताकत के तवाज़ुन में क्या फ़र्क आएगा। पहले आपको बताते हैं कि ये खबर जो आई है बिलावल भुट्टो जरदारी शरीक चेयरपर्सन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस पोस्ट के ज़रिए, उसमें कहा गया है कि मुस्लिम लीग नून का एक वफ्द जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़ियादत में वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मिला है और उस वफ्द ने पीपल्स पार्टी से 27वीं आईनी तरमीम के लिए मदद तलब की है। अच्छा, ये जो मजवज़ा आईनी तरमीम है इसके अंदर क्या अहम खदोखाल हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने चंद अहम बुलेट पॉइंट्स सिर्फ हाईलाइट किए हैं। यकीनन नून लीग की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी को कोई ना कोई ड्राफ्ट ज़रूर दिया गया होगा और अगर बगैर ड्राफ्ट के शहबाज शरीफ की ज़ुबानी गुफ्तगू की बुनियाद पे बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये ट्वीट कर दी है तो ये भी एक बड़ा ही एक अजीब मामला है। मुझे तो लगता है कि पीपल्स पार्टी जैसी इत्तेहादी सियासी जमात हो और वो बगैर किसी ड्राफ्ट के मामले को पब्लिक करे, ये भी एक बड़ी गैर ज़िम्मेदाराना बात होगी। मगर यकीनन ड्राफ्ट होगा, उस ड्राफ्ट की तफसीलात क्या हैं वो तो मालूम नहीं, मगर जो उसके आम खदोखाल हैं वो आपको हम बताते चलें जो कि बिलावल भुट्टो की ट्वीट में सामने आए हैं। सबसे पहले तो ये कहा गया है कि 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए मुल्क में वफाकी आईनी अदालत का क़याम किया जाएगा। अब आप ये देखें कि 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए आईनी बेंच बनाया गया और अब तकरीबन एक साल बाद वफाकी हुकूमत ये तस्लीम कर रही है कि आईनी बेंच का जो तजर्बा था वो नाकाम हो गया। ज़ाहिर बात है, अगर आईनी बेंच का तजर्बा कामयाब होता तो फिर वफाकी आईनी अदालत के लिए 27वीं आईनी तरमीम क्यों लाना पड़ती। ये वो तजर्बा था आईनी बेंच का जो इस पार्लियामेंट ने किया और इस आईनी बेंच से फ़ायदे उठाए, अपनी हुकूमत को बज़ाहिर मजबूत किया, मखसूस नशस्तें हासिल की, फ़ौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का जो अख्तियार है वो हासिल किया और फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों के जो सीनियरिटी का मामला था वो भी उसी आईनी बेंच के ज़रिए हासिल किया जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत बनाया गया था। और अब एक साल बाद ये हुकूमत हमें बता रही है कि वो जो 2/3 अक्सरियत हमने मखसूस नशस्तों की शक्ल में आईनी बेंच के ज़रिए हासिल की थी, अब उस 2/3 अक्सरियत के ज़रिए हम वो आईनी बेंच को ख़त्म कर रहे हैं। यानी आईनी बेंच को एक टिशू पेपर की तरह बल्कि टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करके जस्टिस अमीनुद्दीन खान के इस आईनी बेंच को ये हुकूमत अब फेंकने की तैयारी कर रही है और अब एक वफाकी आईनी अदालत
کا قیام لایا جا رہا ہے۔ یہ تفصیلات تو اس میں نہیں بتائی کہ وفاقی آئینی عدالت کے خد و خال کیا ہوں گے، مگر کچھ ہلکی ہلکی جھلکیاں 27ویں اور 26ویں آئینی ترامیم کے جو پوسٹر بوائے ہیں ایڈوکیٹ احسن بھون، ان کی طرف سے گاہے بگاہے آتی رہی ہیں، جس کے مطابق تو ایڈوکیٹ احسن بھون نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ کم از کم ریٹائرمنٹ کی جو عمر ہے وہ 70 سال ہونی چاہیے، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ 100 سال بھی ہو سکتی ہے، تاحیات بھی ہو سکتی ہے، لیکن کم از کم 70۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس امین الدین خان جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت مخصوص نشستوں کے کیس میں، فوجی عدالتوں کے کیس میں استعمال ہوئے، اب وہ 27ویں آئینی ترمیم کے تحت وفاقی آئینی عدالت کے اندر 70 سال تک جو ہے وہ مزید استعمال ہونے کی تیاری میں ہے۔ ظاہری بات ہے 27ویں آئینی ترمیم میں اگر وفاقی آئینی عدالت بنتی ہے اور 70 سال عمر کی حد ہوگی تو پھر جسٹس امین الدین خان جو کہ اب نومبر کے آخر میں، اسی مہینے کے آخر میں ریٹائر ہو رہے تھے، وہ اب مزید جو ہے ماشاءاللہ سے 5 سال مزید استعمال ہونے کی تیاری میں ہوں گے۔ تو یہی وہ وجہ ہے کہ اب جبکہ 27ویں آئینی ترمیم کی خد و خال سامنے آ گئی ہیں، تو اب 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں سننے والا جو آئینی بینچ ہے جسٹس امین الدین کی سربراہی میں، اب اس پہ بھی یہ سوال اٹھے گا کہ آپ لوگ 26ویں آئینی ترمیم کا کیس کیسے سن سکتے ہیں؟ آپ کے لیے تو حکومت نے ایک لمبی کیریئر پلاننگ کی ہوئی ہے، آپ کو تو اتنا بڑا فائدہ دے دیا ہے، تو اس لیے آپ یہ کیس نہ سنیں۔ یعنی کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں تھیں، اب وہ درخواستیں بھی غیر مؤثر ہو جائیں گی آج کے بعد، کیونکہ اب 27ویں آئینی ترمیم کے خد و خال سامنے آ گئے ہیں ایک انتہائی ذمہ دار سیاسی جماعت کے سربراہ کی طرف سے، اور اس کے اندر یقیناً وفاقی آئینی عدالت کی جو باتیں ہو رہی ہیں اور جو عمر کی حد اگر 70 سال کی باتیں ہو رہی ہیں، تو پھر یہ 26ویں آئینی ترمیم کی درخواستوں کی جو سماعت ہے، اور فی الحال تو خیر سوال ہی یہی تھا کہ فل کورٹ بننی چاہیے یا کون سی کورٹ بننی چاہیے، یہ بھی سب فضول، یہ بھی سب کھو کھاتے، یہ بھی سب کوڑے دان میں۔ اور آج کے بعد اب 26ویں آئینی ترمیم کی سماعت یا فل کورٹ کے حوالے سے جو سوال جواب ہیں وہ بھی اب اس سپریم کورٹ میں نہیں ہو سکتے۔ تو اب وفاقی آئینی عدالت اگر بنتی ہے تو آبویسلی یہاں پہ جو آئینی بینچ ہے وہ آئینی بینچ اپنا بینچ اٹھا کے اب وفاقی آئینی عدالت جا کے لگا لے گا، اور وہ جو خود کو پہلے بینچ کہتے تھے اپنے آپ کو آئینی عدالت کہنا شروع ہو جائیں گے، اور اس آئینی عدالت کی سربراہی کس کے پاس ہوگی؟ یہ بھی ایک بہت بڑا پھٹا پڑے گا۔ کیا جسٹس امین الدین خان کو ایکسٹینشن دی جائے گی؟ کیا جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر، جن کے بیچ ایک مقابلہ تھا کہ جسٹس امین الدین خان کے جانے کے بعد آئینی بینچ کا سربراہ کون بنے گا، تو کیا وہ اس بات پہ راضی ہوں گے کہ وہ جسٹس امین الدین خان کے نیچے اگلے 5 سال تک بیٹھے رہے؟ اور پھر ظاہری بات ہے جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر تو اگلے 7 سال تک یا 8 سال تک جج رہیں گے، تو کیا وہ آپ انتظار کریں گے کہ جسٹس امین الدین خان 5 سال بعد آئینی عدالت کے سربراہ کے طور پہ ریٹائر ہوں گے تو پھر ہم جو ہے چیف جسٹس بنیں گے؟ اور یہ بھی نہیں پتہ دونوں میں سے کون بنے گا، کیونکہ اس آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی تعیناتی کا طریقہ کار بھی پھر کچھ اور بنا دیا جائے گا، یا ویسے ہی ہوگا کہ 3 میں سے کسی ایک کو پارلیمانی کمیٹی چنے گی۔ تو بڑے پیمانے پہ وفاقی آئینی عدالت جو ہے اس کے ججوں کی تعیناتی کے لیے آئین میں تبدیلی کرنا ضروری ہوگی، اور یہ جتنی بھی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں ہیں یا بعد میں اگر 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں آئیں گی تو پھر یہ تمام کی تمام درخواستیں جو ہیں وہ 27ویں آئینی ترمیم کے تحت وفاقی آئینی عدالت میں ٹرانسفر کر دی جائیں گی، اور پیچھے رہ جائیں گے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے پولو کے گھوڑے اور پولو کا میدان، اور یہاں پہ جو ہے صرف وہ کیسز آ کے لگیں گے اپیلیں کہ کوئی سروس میٹر ہیں، کوئی فیملی کے میٹر ہیں، کوئی 5 مرلے 10 مرلے کے کیس ہیں، کوئی بینکنگ کے میٹر ہیں، کوئی اس طرح کے، اور پھر یہ سپریم کورٹ کی جو بلڈنگ ہے جو شارع دستور پہ سب سے ڈومینیٹنگ اور بڑی بلڈنگ ہے، اب یہ معلوم نہیں کہ اس بلڈنگ کے اندر بیٹھے جو
जजेस हैं, जो आइनी बेंच के जजेस हैं, क्या वो यहाँ पे आइनी अदालत बनेगी और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और दीगर जजेस को कहा जाएगा कि आप शरीयत अदालत में जाके बैठें, क्योंकि आइनी अदालत तो फिर सबसे बड़ी हो जाएगी, तो या फिर किसी और जगह पे शिफ्ट कर दिया जाएगा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को। मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और दीगर जजेस को फिर इसके बाद जो है वो कचहरी में भेज देना चाहिए जहाँ पे सेशन जज वगैरह बैठते हैं, क्योंकि जब वो अख्तियार ही नहीं रहेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और जारी बात है सुप्रीम कोर्ट की भी डेफिनेशन फिर चेंज की जाएगी, और लगता ही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो नाम है वो आइनी अदालत को दिया जाएगा, द सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये पहला पॉइंट था कि जो आइनी अदालत बननी है। अब आगे चलते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें उसमें तजवीज़ की जा रही हैं बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी के। अगली चीज़ जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने शेयर की है कि एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स जो कि इंतज़ामिया के मजिस्ट्रेट होते थे उनकी बहाली की जा रही है। ये एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट जो है 1 साल पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक फ़ैसले के ज़रिए इनको गैर आइनी करार दिया था, इस बुनियाद पे कि जो हुकूमत और जो इंतज़ामिया अपने मजिस्ट्रेट लगाती है वो 1-1 साल 2 साल 3 साल की जेल की कैद की सज़ाएं सुनाने के लिए, ये बेसिकली ये एक आज़ाद अदलिया का काम है, और आज़ाद अदलिया जो है ये जुडिशल वर्क है, और ये सरकार के लगाए गए जो इंतज़ामी अफसरान हैं उनको एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट का अख्तियार देना जो आइन के अंदर अदलिया की आज़ादी का तकाजा है उसके मुनाफी है। तो और फिर वैसे भी अदलिया और इंतज़ामिया की तकसीम और अलहदगी जो है वो आइन का तकाजा है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्राम एग्जेक्टिव। तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि ये एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट गैर आइनी है, उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर हुई थी, और वो अपील भी अभी पेंडिंग है, उसका कोई फैसला नहीं हुआ। मगर ये जो फैसला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट को गैर आइनी करार देने का, वो इंट्रा कोर्ट अपील में पिछले साल 2024 में वो मुअत्तल हो गया था। तो अब ये एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट किस लिए लाए जा रहे हैं? बज़ाहिर ये इसलिए लाए जा रहे हैं कि ये जो एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट रोज़ाना आप देखते होंगे एहतजाज करने वालों को गिरफ़्तार किया जाता है और फिर उनको 1 साल के लिए जेल में, 6 महीने के लिए जेल में, 2 साल के लिए, तो 3 साल तक की जो सज़ाएँ हैं वो हुकूमत के इंतज़ामिया के लगाए गए मजिस्ट्रेटों के ज़रिए आम शहरियों की पकड़ धक्कड़ करके उनको जेलों में डालना आसान हो जाएगा। फिर इसलिए ये एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट बहाल किए जा रहे हैं कि शहरियों पे, आम लोगों पे, सियासी कारकुनों पे, सहाफ़ियों पे और दीगर लोगों पे ये दबाव होगा कि हुकूमत किसी भी जुर्म में उन्हें पकड़ के 2-3 साल के लिए जेल में डाल देगी। और बज़ाहिर ये तजर्बा इसलिए भी कामयाब हुआ कि जो हालिया अदालतें हैं हमारी ऊपर से लेके नीचे तक वो सारी एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट बनी हुई थी, और जिस तरीके से सियासी कारकुनों को और सहाफ़ियों को दबाव में लाने के लिए उनके खिलाफ मुकदमात बनाए गए, उनको तारीखों पे घसीटा जाता है, उनके जो है किसी केस में फ़र्द जुर्म आयद होना है नहीं होना, उनको अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, ज़मानतें ले रहे हैं, कोई भागे में है, कोई अंडरग्राउंड है। तो ये अब एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट के ज़रिए लोगों को इसी तरह दबा के रखा जाएगा, और ये मामला आम शहरियों को जो है वो हुकूमत के लिए आसानी होगी कि अपने सियासी मुखालफिन को 1 साल 2 साल या 3 साल के लिए जेलों में डालने का एक तलवार लटका के रखी जाएगी। तो ये वो एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट हैं जिनको अब आइन में तरमीम के ज़रिए बहाल किया जाएगा, और ये एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट को जब आइन में तरमीम के ज़रिए बहाल किया जाएगा तो इन मजिस्ट्रेट्स को एक आइनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल होगा, जिसमें जो आइनी अदालत है या जो हाई कोर्ट्स हैं वो मुदाखलत नहीं कर सकेगी, और उनका स्टेटस भी एक आइनी स्टेटस करने का प्रोग्राम है, यानी कि हुकूमत को शहरियों को 2-3 साल तक जेल में भेजने के लिए अपने अफसरान के ज़रिए ये एक किस्म का आइनी अख्तियार भी देने का एक खेल नज़र आ रहा है। इसके बाद जो जजों के तबादले का अख्तियार है, अब ये जजों के तबादलों का अख्तियार सबसे बड़ा हथियार होता है किसी भी हुकूमत के ख़िलाफ़। माजी में जब कोई हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जज जो है हुकूमत की बात नहीं मानता था तो उसका तबादला ज़िया-उल-हक के दौर में जो है उठा के शरीयत कोर्ट में भेज दिया,
کسی دوسرے ٹرائبونل میں لگا دیا. ہائی کورٹ کے ججوں کے تبادلے آسان تھے. بعد میں جب عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے ایک بڑا تاریخ ساز فیصلہ آیا وہاب الخیری کیس کے اندر بھی, تو اس میں نہ صرف یہ کہ عدلیہ اور انتظامی ججوں کے بیچ انہوں نے تفریق کر دی کہ یہ سیپریٹ ہیں اور عدالتی اختیارات جو ہیں ان کا استعمال انتظامی مجسٹریٹ نہیں کر سکتے. ایک تو وہ ہوا, بلکہ دوسرا یہ بھی ہوا کہ جو تبادلوں کا معاملہ تھا اس میں بھی جس جج کا تبادلہ ہونا تھا آئین میں اس کو تحفظ دے دیا گیا آرٹیکل 200 میں کہ اگر ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں کسی جج کو بھیجا جانا ہے تو وہ اس جج کی مرضی کے بغیر آپ نہیں بھیج سکتے. تو اب یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے جو کہ بلاول بھٹو اب بتا رہے کہ ہمارے پاس یہ تجویز آئی ہے, اس کے مطابق بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 200 میں ترمیم کر کے جو جج کی مرضی کی شرط ہے, یعنی اس کی مرضی کے بغیر آپ نہیں بھیج سکتے تھے, تو وہ مرضی کا لفظ جو ہے نکال دیا جائے گا. اور جو جوڈیشل کمیشن ہے یا جو بھی اب نیا کمیشن بنے گا تو اس کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ کسی بھی جج کو کسی بھی ہائی کورٹ میں پھینک سکتا ہے. یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 5-6 ججز جنہوں نے پہلے خط لکھا تھا, خفیہ اداروں پہ الزامات لگائے تھے, ان میں سے اگر کسی کو بلوچستان اٹھا کے پھینکنا ہوگا تو ظاہری بات ہے یہ تو ایک بہت بڑی تھریٹ بھی ہوگی کہ پھر بلوچستان جائیں گے. بلوچستان میں جو ہو رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. تو بہرحال وہ مرضی والی شرط جو آئین میں ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا, اور شاید اس کا نتیجہ حکومت بھی یہی چاہتی ہے کہ ایسے جج جو حکومت کے مرضی کے فیصلے نہ دیں تو ان ججوں کو اٹھا کے دوسری ہائی کورٹ میں جوڈیشل کمیشن پھینک دے. اور جوڈیشل کمیشن وہی ہے جس میں حکومت کی اکثریت ہے, میجارٹی ہے. تو اب جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز بظاہر سب سے پہلے وکٹم ہوں گے, اور باقی ہائی کورٹس کے تو ویسے ہی پھر سمجھ جائیں گے کہ حکومت کو ناراض نہیں کرنا. اس کے بعد جو تجاویز ہیں اس سے زیادہ اب اہم جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, جو NFC ایوارڈ, نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ, یہ جو NFC ایوارڈ ہے جس میں خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا حال ہی میں بیان آیا تھا کہ صوبے کے 2200 ارب روپیہ جو ہے وہ NFC ایوارڈ کا ابھی تک صوبے کو نہیں ملا. یہ وہ پیسہ ہوتا ہے جو صوبے محصولات اکٹھا کرتے ہیں وفاق کے بہاف پہ, اور وہ جو ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں وہ وفاق کو بیچتے ہیں. ان میں جو صوبوں کا حصہ ہوتا ہے وہ NFC ایوارڈ جو کہ 18ویں ترمیم ہوئی تھی اس میں صوبوں کا حصہ اضافہ کر دیا گیا تھا. میرے خیال میں 56% جو ہے وہ صوبوں کے پاس چلا گیا تھا, اور جس کی وجہ سے وفاق کے پاس وسائل کم ہو گئے تھے. اور اسٹیبلشمنٹ کو, فوج کو یہ گلا رہا 18ویں ترمیم کے خلاف کہ ہمارے لیے آپ کے پاس جو ہے وسائل کم ہو گئے. وہ وفاقی حکومت کہتی تھی, زرداری صاحب کہتے تھے ہم کیا کریں, ہم نے صوبوں کو دے دیے. زرداری صاحب نے بڑی چالاکی کے ساتھ 2010 میں یہ وسائل صوبوں کو دے دیے, جن میں سندھ اور چھوٹے صوبے بھی شامل تھے, اور تاکہ وہ وسائل جو کہ وفاق سے لے لیے جاتے تھے زبردستی وہ کم از کم صوبوں کو مل جائیں. اور صوبوں کا ایک انٹرسٹ ڈیولپ کر دیا کہ جو زیادہ دباؤ وفاق پہ آتا تھا بجٹ کے لیے, تو وہ دباؤ جو ہے پھر صوبوں کی طرف جو ہے, صوبوں سے کوئی بھی پنگا, کوئی بھی قوت نہیں لیتی, کیونکہ اس میں معاملہ صوبائیت کا آ جاتا ہے اور دوسرے معاملے. تو آصف زرداری نے جو بڑے فخر سے 18ویں ترمیم کی تھی, اور رضا ربانی صاحب پیش تھے, بڑی بڑی تصویریں لگی ہیں پارلیمنٹ کی دیواروں پہ. 18ویں ترمیم کو جناب بڑا مقدس ایک وہ کیا کہنا چاہیے, مقدس وہ صحیفہ بنا کے پیش کیا گیا تھا, اور تصویریں لگی سائن کرتے تمام مولانا فضل الرحمان, پیپل پارٹی, نون لیگ, یہ 18ویں ترمیم کی تھی. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ صدر آصف زرداری نے پارلیمنٹ کو ڈیزالو تحلیل کرنے کا, حکومت کو برطرف کرنے کا جو صوابدیدی اختیار تھا صدر کا, جو 8ویں ترمیم سے جنرل ضیاء الحق نے لیا تھا, وہ جو ہے وہ واپس کر دیا وزیر اعظم کو. بڑی ڈھول مارے گئے تھے پیپل پارٹی کی طرف سے, اور اس میں یہ NFC ایوارڈ کا فارمولہ طے ہوا تھا, اور اس میں بہت سارے ڈپارٹمنٹ بھی صوبوں کو دیے گئے تھے, اور وسائل بھی ان ڈپارٹمنٹس کے اخراجات کے طور پہ صوبوں کو منتقل کیے گئے تھے. تو اب یہ خبر ہے کہ جناب 27ویں ترمیم کے ذریعے NFC ایوارڈ میں جو صوبوں کو محصولات میں حصہ دیا جانا تھا اس کا جو فارمولہ ہے اس میں جو شرح ہے صوبوں کو ملنے والے وسائل کی وہ کم کی جائے گی.
تو کیا پیپلز پارٹی جو ہمیشہ ایک صوبے کی مرہون منت رہی ہے اپنی سیاست کے وجود کے لیے، تو کیا پیپل پارٹی اب اپنا ہی معذرت کے ساتھ وہ تھوکا ہوا چاٹے گی؟ جو صوبوں کو دیا اب وہ واپس لے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ NFC ایوارڈ جو بڑے فخر سے کہا جاتا تھا ہم نے ڈیولیوشن آف پاور کر دی ہے، ہم نے بہت سارے ڈپارٹمنٹ صوبوں کو دیے، وسائل دیے ہیں، تو کیا پیپل پارٹی اب کرے گی ایسا؟ بظاہر یہ لگتا ہے کہ 27ویں ترمیم پہ NFC ایوارڈ کے اوپر پیپل پارٹی کے لیے خاص طور پہ یہ ایک تجویز تو رکھی گئی ہے، مگر شاید بعد میں پیپل پارٹی کو یہ ڈھول پیٹنے کے لیے یہ تجویز شاید واپس لے لی جائے اور پیپل پارٹی کہے کہ دیکھیں جی ہم کامیاب ہوئے، ہم نے صوبوں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ تو پھر اصل میں 27ویں ترمیم میں اور کیا آنے جا رہا ہے وہ آگے چل کے ہم بتاتے ہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے بھی 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پہ کہا تھا کہ میں نے بڑا ناگ مار دیا اور میں نے ناگ سے بچایا قوم کو، اور جو بعد میں ہوا، جو خود اب حکومت بھی 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ججوں کو استعمال کر کے فیصلے لے کے اب آئینی بینچ کو بھی اب واپس لے رہی ہیں، تو وہ جو بڑا ناگ مارا تھا نا وہ اصل میں وہ بڑا نہیں تھا، بڑا ناگ یہی تھا کہ جو فیصلے حکومت نے لے لی اپنے حق میں اور اپنے اقتدار کو طول دے دیا۔ تو وہ جو اب 27ویں میں بڑا ناگ آ رہا ہے، اب وہ میں آپ کو آگے بتانے جا رہا ہوں کہ وہ کیا بڑا ناگ ہے جو 27ویں ترمیم میں لایا جا رہا ہے۔ وہ بڑا ناگ ہے جناب آئین کے آرٹیکل 243۔ آئین کے آرٹیکل 243 یہ کہتا ہے کہ جو افواج پاکستان کا جو کمانڈ اور کنٹرول ہے افواج پاکستان کا، وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول افواج پاکستان کا وفاقی حکومت کے ہاتھ میں ہوگا۔ وفاقی حکومت، یہ آئین کا آرٹیکل 243 کہتا ہے۔ اب اس 243 کا حوالہ دیا ہے بلاول بھٹو نے اپنی ٹویٹ میں کہ اس میں بھی تبدیلی لائی جا رہی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کمانڈ اینڈ کنٹرول موجودہ آئین کے مطابق وفاقی حکومت کے ہاتھ میں ہے افواج پاکستان کا، تو 27ویں ترمیم میں کیا تبدیلی ہوگی؟ کیا وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول وفاقی حکومت سے لے لیا جائے گا؟ کیا وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول جو ہے وہ وفاقی حکومت کے پاس نہیں ہوگا تو پھر کیا کسی اور کے پاس ہوگا؟ کون ہو سکتا ہے؟ کیا وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول جو ہے فیلڈ مارشل کو دیا جا سکتا ہے؟ کیا وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کو دیا جا سکتا ہے کہ جس میں ایئر فورس، نیوی، آرمی جو ہیں وہ ٹیکنیکلی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کے ماتحت ہوتی ہیں؟ اور آرٹیکل 243 میں ان تینوں سروسز کے چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کے عہدوں کا ذکر ہے کہ ان کی تعیناتی صدر پاکستان کرتا ہے وزیر اعظم کے مشورے پر، اور جو وزیر اعظم مشورہ دیتا ہے صدر پاکستان اس کے پابند ہوتے ہیں۔ تو کیا کمانڈ اینڈ کنٹرول وفاقی حکومت سے لے لیا جائے گا؟ بظاہر ایسا نہیں ہے، مگر پھر مزید کیا تبدیلی ہو سکتی ہے؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ 243 کہتا کیا ہے اور 27ویں ترمیم کے ذریعے اس میں حکومت کیا کر سکتی ہے ممکنہ طور پر۔ 243 کا جو ذیلی شق 2 ہے اس میں کہتے ہیں کہ جو سپریم کمانڈ آف دا آرم فورسز جو ہے وہ صدر مملکت کے پاس ہوگی، یعنی کہ جو اعلیٰ ترین جو کمانڈ ہے، جو قیادت ہے، وہ صدر مملکت کے پاس ہوگی۔ ان کو صدر مملکت کو سپریم کمانڈر آف آرم فورسز بھی کہا جاتا ہے، گو کہ آئین پاکستان کے تحت وہ صدر مملکت ہیں، اور سپریم کمانڈر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی وردی پہنتے ہیں یا وہ آرڈر دیتے ہیں آرمی چیف کو۔ وہ ایک جس طرح صدر مملکت ایک علامتی ایک عہدہ ہے، اسی طرح سپریم کمانڈر کا بھی ایک علامتی عہدہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 27ویں ترمیم کے تحت جو افواج پاکستان کی سپریم کمانڈ ہے، کیا وہ صدر مملکت کی بجائے وہ فیلڈ مارشل کو مل سکتی ہے؟ بظاہر ایسا نہیں ہے، کیونکہ فیلڈ مارشل کا جو عہدہ ہے وہ بیسیکلی ایئر فورس کا الگ فیلڈ مارشل ہوتا ہے، اس کو مارشل کہتے ہیں، ایئر مارشل یا صرف مارشل، اور نیوی کا الگ ہوتا ہے، اس کو ایڈمرلٹی میں آ جاتا ہے، وہ اس کا الگ فیلڈ مارشل ہوتا ہے۔ تو کیا تینوں افواج کا جو کمانڈ ہے کیا فیلڈ مارشل کو دی جا سکتی ہے؟ ٹیکنیکلی نہیں، لیکن پھر کیا جو چیئرمین
جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ہے، جو آئین میں تو موجود ہے مگر پریکٹیکلی اس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ ہمارے آرمی چیف کا ہے عملی طور پہ تینوں فورسز پہ، تو کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہیں وہ بھی اس مہینے کے آخر میں ریٹائر ہو رہے ہیں اور ابھی تک ان کے متبادل یا ان کے جانشین کا نام بھی سامنے نہیں آیا، اور اس کی ایک وجہ بھی سمجھ آ رہی ہے، وہ وجہ بھی یہی تھی کہ شاید چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے عہدے کے حوالے سے آئین میں کوئی ترمیم کی جائے گی، تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کو افواج پاکستان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول ان کو دیا جائے، اور پھر نیچے ایئر فورس، نیوی اور آرمی کے جو چیف ہیں وہ ان کے ماتحت ہوں۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ آرمی کے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کو چیئرمین جوائنٹ کمیٹی کا آٹومیٹیکلی کمانڈ دے دی جائے اور وہ آرمی چیف کا عہدہ بھی برقرار رکھے اور چیئرمین جوائنٹ کمیٹی کا بھی عہدہ برقرار رکھیں، تو اس طرح وہ تینوں ایئر فورس اور نیوی کے اوپر جو ہے وہ اپنی آئینی اور قانونی طور پہ کمانڈ حاصل کر لیں گے، ان کی قیادت حاصل کر لیں گے، کیونکہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس میں قانونی اور آئینی طور پہ آرمی چیف جو ہیں وہ تینوں سروسز کے باس نہیں ہیں، مگر اب 27ویں ترمیم میں اگر یہ عہدہ مستقل طور پہ چیئرمین جوائنٹ چیف کا جو عہدہ ہے وہ آرمی چیف کو یا فیلڈ مارشل کو مل جاتا ہے تو پھر آبویسلی وہ مستقل طور پہ تینوں سروسز کے باس ہوں گے، اور چیئرمین جوائنٹ چیف کمیٹی کا جو چیئرمین ہے جو آج سے پہلے تک ایک علامتی ادارہ رہا ہے اس کو عملی طور پہ اختیار مل جائے گا تینوں افواج کی سربراہی کا۔ تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ آرٹیکل 243 میں جو ترمیم کی جا رہی ہے اس کے بعد جو آرمی چیف ہے وہ بطور فیلڈ مارشل یا بطور آرمی چیف، وہ بطور چیف چیئرمین جوائنٹ چیف جو ہے وہ تینوں سروسز کا سربراہی بھی سنبھال سکتا ہے، اور پھر جو تینوں سروسز کی جو تینوں افواج کے جو سربراہ ہیں ان کی تعیناتی کے حوالے سے جو آئین کے آرٹیکل 243 میں لکھا ہے کہ صدر پاکستان وزیر اعظم کے مشورے پر چیئرمین جوائنٹ چیف اور چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف نیول سٹاف اور چیف آف ایئر سٹاف کو تعینات کریں گے۔ تو یہاں پہ آئین کے آرٹیکل 243 کے ذیلی شق 4 میں جو صدر پاکستان کو وزیر اعظم کے مشورے کا پابند کیا گیا ہے، اس بات کا بھی امکان ہے کہ صدر پاکستان جو ہیں وہ براہ راست چیئرمین جوائنٹ چیف کی سفارش کے اوپر ان تینوں سروسز کے چیفز کی تعیناتی کریں گے اور ان کی سیلریز اور الاؤنسز کا بھی تعین کریں گے، مگر وہ چیئرمین جوائنٹ چیف کی سفارش پہ یا جو فیلڈ مارشل کا عہدہ ہے۔ تو آئین کے آرٹیکل 243 میں اگر ترمیم کی جاتی ہے تو عملی طور پہ جو بڑی افواج ہیں، جو آرمی چیف ہیں، جو فیلڈ مارشل ہیں، ان کو تینوں افواج کے اوپر ایک آئینی طور پہ برتری حاصل ہو جائے گی اور قانونی طور پہ وہ تینوں افواج کے کمانڈر ہو جائیں گے، یا پھر کہا جا سکتا ہے کہ جو فیلڈ مارشل ہوں گے جو بھی وہ تینوں افواج کے سربراہی کریں گے۔ تو یہ ہے آئین کے آرٹیکل 243۔ اب اگر ایسا ہوتا ہے تو obviously پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا وفاقی حکومت کا کمانڈ اینڈ کنٹرول جو ہے وہ عملی طور پہ تینوں افواج پہ ہوگا اور کتنا مؤثر ہوگا۔ وہ ہم نے دیکھ لیا کہ 27ویں ترمیم سے بلکہ 26ویں ترمیم سے بلکہ جو آئین کا 1973 کا اصل جو آئین ہے اس کے تحت وفاقی حکومت باس ہے، وزیر دفاع باس ہے، پرائم منسٹر باس ہے، مگر عملی طور پہ کیا ہوتا رہا ہے وہ ہم سب کو پتا ہے۔ تو اس لیے اب آرٹیکل 243 میں اگر کوئی ترمیم آتی بھی ہے تو میرے خیال میں وہ ایک رسمی کارروائی ہوگی اس ارینجمنٹ کی کہ جس کے تحت تمام بڑے فیصلے جو ہیں پاکستان کے اندر وہ وزیر اعظم یا وفاقی حکومت نہیں کرتی بلکہ بری افواج کے سربراہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ 27ویں ترمیم۔ اب دیکھیں کیا بلاول بھٹو زرداری اس 27ویں ترمیم خاص طور پہ آرٹیکل 243 کی جو ترمیم تجویز کی جا رہی ہے اس کو ووٹ دیں گے، اور اگر وہ اس کو ووٹ دیں گے تو وہ بدلے میں کیا توقع کر رہے ہیں؟ کیا کوئی ایسی ارینجمنٹ ہے کہ 27ویں ترمیم کے بعد جو باقی ماندہ عرصہ ہے اس میں بلاول بھٹو جو ہے بطور وزیر اعظم پارلیمنٹ کے اندر سے وہ سامنے آ جائیں؟
اور کیا آصف علی زرداری ایسی صورت میں ایگری کریں گے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شاید گیو اینڈ ٹیک یہی ہوگا کہ اب بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ باقی عرصے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر سے وہ بطور وزیر اعظم سامنے آئے، اور شاید وہ جب سامنے آئیں گے تو پھر جو پی ٹی آئی کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، ان مشکلات کو حل کرنے کا بھی ذمہ جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کے ناتواں قدموں پر آ جائے گا۔ اور یہ بڑا ایک اہم نکتہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم تو ہو جائے گی، 2 تائی بھی ہوگی ان کے پاس، مگر پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کرنے کے بعد وزارت عظمیٰ میں کوئی تبدیلی نہ ہو، کیونکہ جب آئین کے افواج پاکستان کے کمانڈ میں جب تبدیلی آئے گی تو پھر ڈیفینیٹلی اس جو آئینی کمانڈ ہے، جو سویلین کمانڈ ہے، اس میں بھی تبدیلی لانا بہت ضروری ہوگا۔ اب ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ جو آرمی چیف کی جو مدت ملازمت میں توسیع کے قانون کے بعد جو نوٹیفیکیشن کی باتیں ہو رہی تھی، ان نوٹیفیکیشن نہیں آ رہا تھا، اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ سارے معاملات اب بظاہر 27ویں آئینی ترمیم میں حل کیے جائیں گے، اور جب یہ 27ویں آئینی ترمیم ہو جائے گی تو جو بھی مطلوبہ نوٹیفیکیشن ہے وہ ایک کاغذی کارروائی بعد میں ضرور کی جائے گی۔ مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔